क्रिटिसिज्म से थोड़ा बढ़कर, तनकीद से हटकर सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम्स होने चाहिए। आप मसले का हल तलाश करो ना, मसला तो हर कोई बयान कर रहा है, मसले का हल पेश करें। इकोनॉमिक सर्वे आया पाकिस्तान का, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये क्लियर हो गया पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज वालों की बात नहीं सुनो यार, ये उस हलवाई की तरह है जिसके पास 6 दिन पुराना जो सामान है, मिठाई है, उसको भी नया बना के पेश कर देते हैं। तो आप स्टॉक एक्सचेंज वालों की बात नहीं सुनो यार, हम सहाफियों की भी नहीं सुनो, क्या पता हम लामन तक ही बात कर दें। स्टैट्स तो सही कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ने सही परफॉर्म नहीं किया, जिसकी बुनियादी रीज़न स्लगिश इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। मुल्क में एक सनती पॉलिसी होनी चाहिए जो सिर्फ ऐलान की हद तक पॉलिसी ना हो बल्कि काबिल अमल हो, इम्प्लीमेंटेबल, ठीक है। साथ साथ अंग्रेज़ी भी बोल रहा हूँ ताकि जैसे पहले सरकारी अफसरान प्रोग्राम के बाद नोट्स लिया करते थे, ऐसे दोबारा से नोट्स लेना शुरू कर दें। हालात बिगड़ रहे हैं बाबू। जब वो सहाफ़ती इदारे जो हमदर्द तस्वुर किए जाते थे हुकूमत के, वो भी उन पर तनकीद शुरू कर जाएं तो समझ जाओ मामला गड़बड़ है, ठीक है जी। महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इनसे कंट्रोल नहीं हुई। जिनके इंटरेस्ट्स हैं या जिन इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स मीट हो चुके हैं, उनको अब इनको पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिशियंस अपना लगेज खुद उठाएंगे, कहानी ख़त्म। 2-3 साल हो गए, इनका लगेज उठा लिया, अब खुद उठाओ अपना सामान। इसीलिए बातें हो रही हैं, मुलाकातें होंगी, वहाँ पे मुलाकातें होंगी, खुफिया मुलाकातें होंगी। रीज़न क्या है? इकॉनमी परफॉर्म नहीं कर पा रही ना। तो चलो आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, और जो लोग इसके बारे में कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं उन्हीं को ही प्रोग्राम में मदऊ करना चाहिए। जनाब अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, माशी तज्ज़िया कार हैं और आजकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मौजू पर काफ़ी काम कर रहे हैं। काम इनका है नहीं, काम तो चेंबर्स और फेडरेशन का है, लेकिन चलो फिर ये काम कर रहे हैं। माजरत बुरा ना मानना अतीकुर रहमान साहब, देखें बात यह है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कॉम्प्रिहेंसिव होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी अगले दिन पढ़ रहा था अखबार में, आप ही से मंसूब गुफ्तगू भी थी, उसमें लिखा हुआ था कि आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, एसएमई डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं। दिस इज़ द नेचुरल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मैं चाहूँगा इसकी तफसील आप नाजरीन के लिए बताइए, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच। हाँ, बहुत शुक्रिया अली, आपने बहुत अच्छी बात की। सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच नहीं होगा तो हम इधर उधर की बातें करके प्रोग्राम का वक्त ख़त्म करके चले जाएंगे। आपने हमेशा देखा कि मैंने आपको भी हमेशा यही कहा और आपसे रिक्वेस्ट भी की और आपसे प्रपोज भी किया कि बातें इकोनॉमिक की हद तक रहें तो ज़्यादा बेहतर है, और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के लिए आपने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं प्रोग्राम को वहाँ से शुरू करता हूँ कि स्लगिश एटीट्यूड चल रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं करेगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, प्रोडक्शन नहीं आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक फिगर देकर बताता हूँ कि 1996 में जीडीपी की ग्रोथ में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 26% था। आज इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है। इस पर कितनी बात होती है, कितने अदारे इस पे गौर कर रहे हैं, कितने इस पे काम कर रहे हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल हुआ है। आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, फलानी की, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स अगर दूर कर दिए जाएं और उसको कंसिडरेशन कर दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। पहला प्रॉब्लम हम सबको पता है, हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं कि ह्यूज एनर्जी टैरिफ, नहीं चल सकती इंडस्ट्री, पहले दिन से हम बातें कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम हाइक इन गैस टैरिफ, इंडस्ट्री को बहुत प्रॉब्लम है इसकी वजह से। तीसरी तरफ बात ये हो रही है कि आप पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, आप इसमें लेवीज लगा रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी लगा, फिर कार्बन लेवी लगा, मतलब क्या किस तरह से
آپ ایک کاسٹ کو میٹ کر سکتے ہیں, آپ ایٹ پار بھی نہیں جا سکتے, بڑا مسئلہ ہے. آپ کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جاتی ہے, آپ کا سارا معاملہ جو ہے نا, آج آپ مال یہاں سے بھیج رہے ہیں ایک کاسٹ پہ, کل کو پیٹرولیم کے پرائسز بڑھ گئے, وہ اچانک ٹرانسپورٹر نے اس کو بڑھا دیا, تو وہ آپ کی کدھر گئی, وہ آپ کی فیزیبلٹی اور وہ سارا کچھ. تو چلیں یہ تو ایک بات ہے جس کی وجہ سے پرابلمس آ رہے ہیں, اور انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کافی حد تک سفر کر رہی ہے. اب جو انڈسٹریل پالیسی آ رہی ہے اس کا بڑے دنوں سے انتظار تھا, بڑا خوش آئند موقع ہے اور بڑی اچھی بات ہے, اور میں نے اس کو بڑا پسندیدہ میٹر لیا ہے اور دیکھا کہ انڈسٹریل پالیسی کے اوپر بات شروع ہو گئی ہے اور کچھ ہی دنوں میں انڈسٹریل پالیسی آئی جاتی ہے. 4 پوائنٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ جس پر ہم نے آپ نے کافی بات کی ہے, ان کو نکال لیتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. اس میں ذکر ہے امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹری کا, ڈیولپمنٹ آف امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹری. ساری زندگی میں نے بولا ہے کہ اگر امپورٹ کو کم کرنا ہے اور اس کا پریشر آپ نے کم کر کے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, تو آپ کو امپورٹ سبسٹیوشن پہ جانا ہوگا, جس میں سب سے بڑا کردار را میٹیریل کا, بعد میں بات کرتے ہیں. اگریڈ. دوسرا سکھ انڈسٹریز کی ریوائیول ہے. ریزولوشن آف ڈیٹس کی بات اسٹیٹ بینک کرے گا, مسئلے حل ہو جائیں گے, سکھ انڈسٹریز ریوائیو ہو جائیں گی, واپس آ جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری بہت بڑی بڑی انڈسٹریز جو سکھ ہو کے نان پرفارمنگ لوز پہ جا کے, اور پتہ نہیں کتنے ریزنز کی وجہ سے آج وہ کام نہیں کر رہی, بند ہو گئی. تیسرا کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایکسیس ٹو فائنینس کو ایزی کیا جائے گا ایس ایم ایز کے لیے. واہ واہ, کیا ونڈرفل بات ہے. یہ بات ہمیشہ ہماری دل پسند بات رہی ہے. بات سننے میں اچھی ہے, ہو نہیں رہا نا کچھ بھی. دیکھیں آتے اس پہ بات کرتے ہیں, بھی اس کے پوائنٹس پہ دیکھ لیں نا پہلے علی. پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنا ہے. ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنا اس سے ضروری کہ سوائے 2-3 ملکوں کے ہم زیادہ تر ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہیں. رائٹ. بہت ہی آسان سی بات ہے کہ ہم کو اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ سے نکال کر ٹریڈ سرپلس پہ لانا ہے. اب اگر ٹریڈ سرپلس کی بات کرتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا دیکھا تو ویتنام کے ساتھ, فلپینز کے ساتھ, یو ایس اے کے ساتھ ہم ٹریڈ سرپلس میں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, ہمیں تو بہت آگے جانا ہے, ہمیں تو سارے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ سرپلس ہونا ہے. میڈ ان پاکستان کو ہر جگہ پہنچا رہے ہیں, یہ باتیں ہم ہر دفعہ کر چکے. تو یہ اس پالیسی کے 4 مین پوائنٹس ہیں جس پر اگر بات کی جائے, دیکھا جائے, اور اگر ہماری بات سن لی جائے تو پالیسی کو ایک بہت اچھی پالیسی بنایا جا سکتا ہے, جس کی بہت دنوں سے ضرورت تھی. اب اگر وہ پالیسی آتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن بہت آسان ہو جائے گی. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بتایا ہے, اور اس کو ایلیبریٹ کرتے ہوئے امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹریز سے آغاز کرتے ہیں. ناظرین, پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ لاپ سائڈڈ ہے. پاکستان کی امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس نسبتاً, یعنی اگر موازنہ کیا جائے تو کافی کم ہے. ریزن اس کا یہ ہے ناظرین, کیونکہ وہ اسی میں ہی پنہا ان کی گفتگو میں تھا. پاکستان ایک انرجی شارٹیج کا سامنا کرتا ہے جسے ہم ڈینائل کی کیفیت کے اندر ہیں. ہمارے پاس انڈیجنس ریسورسز نہیں ہیں جس طرح کی انرجی ہم پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے انرجی مکس میں. تو اگر اس کو سائڈ پہ بھی کر دیا جائے, اگر اس کو سائڈ پہ بھی رکھ دیا جائے, تب بھی انفارچونیٹلی پاکستان شاید ٹریڈ سرپلس میں نہ جائے. تو لیٹ اس اسٹارٹ آف with import substitution industries. Pakistan's biggest import, or the biggest chunk of imports, is energy imports, which has already been highlighted in this conversation. Second, I wouldn't say second, maybe second or third, sometimes when our GDP growth rate is high, is chemicals. You will be shocked. میں بات کر رہا ہوں آپ سے. So I have put forth before you, if the government devises a strong, effective policy for import substitution, it can prioritize number 1 by working into chemicals. And another chunk, I won't say third biggest, is edible oil. Edible oil also needs indigenous production facilities, and most of all, آپ پتہ ہوگا کہ پاکستان انڈونیشیا اور ملیشیا سے پام آئل خام حالت کے اندر منگاتا ہے جو کہ اربوں ڈالر کی ہوتی ہے. تو آئی تھنک امپورٹ سبسٹیوشن پہ اگر فوکس کر لیا جائے, آئی تھنک اٹس دی ایزیسٹ, تو کافی آسانی ہو جائے گی. اسی سے شروع کرتے ہیں, آپ گفتگو کو آگے بڑھائیے. علی, بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا امپورٹ کر رہے ہیں. بہت بڑے جنگ. جی. اس میں آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ پام آئل ہے, ایڈیبل آئل ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, اور کیمیکلز ہے. جی. ایک چیز ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم را مٹیریل بھی امپورٹ کر رہے ہیں. یس. اور اس را مٹیریل کے لیے سارا زندگی ہم نے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ اس ایئر کو ایسا بنا لو کہ ہم 20-30% اپنا لوکل را مٹیریل پیدا کرنا شروع کر دیں, تو پریشر امپورٹ کا ہم پر ریلیز ہو جائے گا. اچھا, اس کو ریفریز کرنا چاہیے ان کی گفتگو کی روشنی میں, کیونکہ ہم جب را مٹیریلز کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک ہیڈ بن جائے. ابھی ہم نے سیکٹورل ہیڈز بنائے ہوئے ہیں تو اس میں کلیئرٹی نہیں آ پاتی.
ہم ہر سیکٹر کے حساب سے را مٹیریل کو علیحدہ سے کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں. میرے خیال سے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہونی چاہیے کہ علیحدہ سے یہ بھی سیکٹورل کے علاوہ یہ بھی ہمیں بتائے کہ را مٹیریل کی مد میں کتنا آ رہا ہے. میرا خیال ہے نہیں بالکل ٹھیک ہے. را مٹیریل 98% را مٹیریل امپورٹ کریں, جس سے سب سے بڑا را مٹیریل کی امپورٹ آپ کی فارماسیوٹیکلز کی ہے اور کیمیکل کا نام آپ نے لے لیا. تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری میں جب ہم جاتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ ہم اپنے را مٹیریل کو لوکل پروڈیوس کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ کیمیکلز ہے, ایڈیبل آئل ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا نام ابھی میں نے نہیں لیا, پلسز وغیرہ یہ وہ, تو وہ ہم ایگریکلچر. پاکستان از دی لارجسٹ امپورٹر آف ٹی جسٹ فار میٹوریکل پرپس. اگر ڈاکیومنٹڈ اور انڈاکیومنٹڈ دونوں خام تیل کی قیمت نکال لی جائے, کھانے کے تیل کی, ایڈیبل آئل کی, تو آپ شوق میں آ جائیں گے. پرہیپس وی آر ون آف دی لارجسٹ امپورٹرز آف پام آئل. مے بی آئی ایم رانگ, نہیں اسی طرح ہے. اور اصل میں پام آئل وغیرہ, ایڈیبل آئل وغیرہ کے لیے جو ٹریز وغیرہ لگائی جاتی ہے یا پلانٹیشن ہوتی ہے, اس کو پانی کی بڑی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. دی ادر ڈے آئی واز ڈسکسنگ ود دی انڈونیشین فرینڈس آف مائن, تو میں ان سے یہی بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں انٹرسٹ لیتے یہاں پہ پام آئل بڑھانے کی. صرف کیا آپ اسی میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ملیشیا اور آپ مل کر کے اپنی امپورٹ کا جو فگر ہے اس کو بڑھاتے رہے, ہم کسی طرح بھی آپ کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ سے نکلنے نہ پائیں, تو یہ تو کوئی اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ بات یہ نہیں, ہم نے آپ کے لیے پام آئل میں بڑی کوشش کی ہے, لیکن پانی کی بڑی ضرورت ہے, کچھ پانی کی کمی ہے, تو جس کی وجہ سے یہ پام آئل وغیرہ کی اور دوسری کلٹیویشنز میں پرابلم آئی ہیں پچھلے دنوں. اصل میں اس کی کھجی جو ہوتی ہے نا, اس کے بیج سے تیل نکالا جاتا ہے پام آئل. میں ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں بنیادی طور پہ, یہ بھی اسی فیملی, کھجور فیملی کا ہی ٹری ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے شکلاً صورتاً, اور کچھ کوکونٹ کے درخت جیسا بھی دکھتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ اس پر کھجی لگتی ہے. اس کھجی کے بیج کو جو ہے اس سے تیل نکالتے ہیں. مگر ناظرین کو بتا دوں کیونکہ ہماری قوم کو پتہ بھی نہیں ہے, ان کو لگتا ہے شاید یہ گائے کا گھی ہے, وہ گھی لکھا ہوتا ہے, اصل میں اس کو وناسپتی گھی کہتے ہیں. معذرت, ہماری قوم تھوڑی لا علم ہے نا, پتہ نہیں انہیں, وہ کہہ رہے ہوں گے عتیق الرحمان صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں ہم تو گھی کھا رہے ہیں. معذرت, تھوڑے لا علم ہیں. نہیں, امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کی جو بات ہو رہی تھی, اب اس میں ہم نے پلسز کا بھی ذکر کر دیا. پلسز بھی آف کورس, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کوئی انڈسٹری نہیں ہے, یہ ایگریکلچر ہے. یس, آپ کو اپنے ایگریکلچر میں کیا ہوا کہ آپ اتنے بیک فوٹ پہ چلے گئے کہ آپ نے کاٹن بھی امپورٹ کرنی شروع کر دی, اور آج ہم امریکن کاٹن ایسوسی ایشن کے سب سے بڑے بائر ہیں. یہ بات سوچنے کی ہمیں, تو ہم جب ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو ہم جو پلسز اپنی یہاں پہ اگاتے تھے ان کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے. کیا وجہ ہے وہ؟ These industrialists don't want us to know these facts that Atiq Rahman Sahab is telling us. They don't want us to know that raw material is coming from abroad. These industrialists and businessmen will never want an industrial policy that will make Pakistan develop indigenously. Sorry to say, I am being bit harsh. اور میں انگریزی میں اسی لیے بات کر رہا ہوں, اردو میں کروں گا تو یہاں بڑا شور مچ جائے گا. یہ جو فیکٹس آپ کو بتا رہے ہیں ناظرین, یہ آپ کی آنکھیں کھول دیں گے. آپ مذاق سمجھ رہے ہو اس چیز کو, کیونکہ آپ را مٹیریل کا ہیڈ نہیں بنا رہے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ را مٹیریل باہر سے منگوا رہے ہو. بات یہ کہ امپورٹ جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ میں ہیوی سے ہیوی کرتی چلی جا رہی ہے. امپورٹ جو ہے وہ پریکیریس ہے ہماری فارن ایکسچینج پہ, بہت بوجھ ہے اس کا. اور کیا ہو رہا ہے کہ ہم سارا کا سارا جنگ اپنے ڈیٹ سروسنگ پہ اور امپورٹ کی پیمنٹس پہ نکال دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا, جس میں ہماری ایگریکلچر کو بھی سپورٹ لینی پڑے گی ہمیں. تو یہ کاٹن ہم کیوں امپورٹ کرنے لگے؟ کاٹن یہاں پیدا کریں دوبارہ سے, اس کے لیے کچھ کریں, اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے. یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کا ہی ایک پارٹ ہے. پلسز ہے, اس طرح بہت ساری چیزیں جن کا اگر ہم ذکر کریں. اب انہوں نے جیسے پلسز کا ذکر کیا, یہ ہمارا پاکستان کے اندر ون آف دی موسٹ کنزیومڈ فوڈ گروپ ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ اگر ورلڈ جو فوڈ کے جتنے ادارے ہیں ان کا پڑھیں گے تو ون آف دی میجر سورس آف پروٹین ہے ان پاکستان. یہ میری عوام کو نہیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ ہم ایل ای ڈی کے دور میں ٹیوب لائٹیں ہیں, لیکن بنیادی طور پہ اس پہ تھوڑا سا پڑھ لو, یا پورا دن ٹک ٹاک دیکھنے کے بجائے یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان پہ تھوڑا سا آپ غور کرو. یہ پلسز کی انہوں نے بات کی ہے, آپ کو پتہ ہے ساؤتھ امریکہ کا بھی ہم بہت بڑے کنزیومر ہیں پلسز کے. یہ آپ کو شوق کرے گا, ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں جو سب سے زیادہ کنزیوم فوڈ گروپ امپورٹ کر رہے ہیں. کتنی بڑی آپ نے ایشو ہائی لائٹ کر دی ہے. ان کے علاوہ کوئی انڈسٹریز اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہا, کیوں نہیں رہا, کیوں بات نہیں کر رہا؟ اچھا, یو ٹیل می وائی دے آر ناٹ ٹاکنگ. میں اس بحث پہ جانا نہیں چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو پھر وقت کی قلت کی وجہ سے رہ جائے گی. عتیق الرحمان صاحب, ایک بات بول, یہ ایشو جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے, دس از اے میجر ایشو.
کیونکہ آپ نے جب سرپلس کی بات کی آپ نے کہا اٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو انڈسٹری مینوفیکچرنگ انڈسٹری alone, it encompasses and also talks about agriculture production. مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, کبھی آپ شوگر ایکسپورٹ کرتے ہو پھر شوگر امپورٹ کر لیتے ہو, کیا مذاق ہو رہا ہے یہ؟ شوگر ایکسپورٹ کر رہے ہو کم دام میں, امپورٹ کر رہے ہو زیادہ دام پہ, مطلب یہ بھی سب دیکھنے کی آتا ہے نا. پلسز کاٹن کی بات آ رہی تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ. اینی وے امپورٹ سبسٹیوشن پہ آتے ہیں, میں بڑی امپورٹنٹ ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیے ہم لوگوں نے پچھلے دنوں اپنے میری ٹائم میں اپنے اوشن پہ کچھ زیادہ فشنگ کر لی, تو اب ہماری جو فشنگ کی جو وہاں پہ کوانٹم ہے, جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہو گئی. وی آر شارٹ ان فشز, تو اب ایکوا کلچر پہ ہم جا رہے ہیں. تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ ایکوا کلچر بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس میں ہم آرٹیفیشل فشنگ کر رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب ہے, اور ہم نے ایکسپورٹ بھی کیا ہے. تو گورنمنٹ کو اس کو بھی بہت ہی زیادہ انکریج کرنا چاہیے. میرا کوئی تعلق فشنگ انڈسٹری سے نہیں ہے, لیکن یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ایک بہت بڑے, فش ہماری ریکوائرمنٹ بھی ہے, فش ایکسپورٹ کی ریکوائرمنٹ ٹو بوسٹ دی ایکسپورٹ. پاکستان کی فش ایک بہت امپورٹنٹ فینومینا تھا, بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ تھا, وہ کہیں چھپ گیا, پیچھے چلا گیا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا. ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ گورا بہادر کے آنے سے پہلے پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا ور ناٹ ٹی ڈرنکنگ نیشنز, لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب ٹی کی کنزمپشن کے پیٹرنز بن رہے ہیں تو انہوں نے چائے کو انکریج کیا, ایک ایسی چیز کو انٹروڈیوس کیا جو پہلے کنزیوم نہیں کی جاتی تھی. فش ایک میجر سورس آف پروٹین ہے, فش بہت نیوٹریشس فوڈ ہے. انفارچونیٹلی ہم ایک فش ایٹنگ کنٹری نہیں ہیں, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم فش کو پروموٹ نہ کریں ایز اے ایڈیبل پروڈکٹ, ایک کھانے پینے کی چیز کے طور پہ. دنیا بھر کے اندر مچھلی کھانا ایک پریویلیج بھی سمجھا جاتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو اپنی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کو پورے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور تھرڈ آپ کو امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ جو بین الاقوامی خوراک کے ادارے ہیں وہ تو کتنی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں پاکستان کے اندر کہ خوراک کی قلت ہے. تو مچھلی کا جیسے یہ بتا رہے ہیں, اس کی انڈیجنس ریکوائرمنٹ بھی ہے, اس کی ایکسپورٹ بھی ہے, لیکن ہم صرف ایکسپورٹ پہ فوکس نہ کریں بلکہ اس کو پوری ایز این انڈسٹری ڈیولپ کریں. اور انہوں نے جیسے کہا کہ تعلق ہو یا نہ ہو, ہم لوگوں کا تعلق ہو یا نہ ہو, اس سے فرق کیا پڑتا ہے, ہمارے ملک کا فائدہ ہو رہا ہے نا, تو ہم ان کے لیے بات کریں گے. اور ایکوا کلچر کی انہوں نے بات کی ہے, بالکل ہو رہا ہے, پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. یہاں سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں جہاں پر زمین جو ہے وہ قابل کاشت نہیں ہے, وہاں پہ ایکوا کلچر بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. سندھ میں گھارو دھارو سب جگہوں پہ دھابے جی وغیرہ سب جگہ ایکوا کلچر ہو رہا ہے, اور اس کو جتنا زیادہ ہو سکے انسینٹیوائز کرنا چاہیے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس کے بارے میں جو ٹیکسز ویکسز کے لیولز ہیں ان کو بھی اویئرنیس بھی بڑھانی چاہیے. تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. دیکھیں پولٹری میں بھی تو انویسٹمنٹ آئی نا, پہلے پولٹری میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں تھی, اب تو آپ دیکھیں لوگوں نے ٹیکسٹائل یونٹ بند کر کے پولٹری شروع کر دی ہے. جی ہاں بالکل, ساتھ میں ڈیری فارمنگ کی بات بھی کر لیتے ہیں, وہ بھی ہماری بڑی زبردست ایک بہت سیگمنٹ ہے, امپورٹنٹ ہے. تو یہ ساری باتیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ اگر انڈسٹریل پالیسی میں بات ہو رہی ہے تو قابل تحسین ہے, اور اس کی انکریجمنٹ پہ باتیں مزید کرنے کی ضرورت ہے. اگر انڈسٹریل پالیسی میں انہوں نے صرف را میٹیریل اور انڈسٹری سے متعلق چیزیں رکھی ہیں, تو یہ جو ہم نے سیگمنٹس بات کی ابھی, ان کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ, ان کو بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لینا چاہیے تاکہ اس کی پروموشن پر بھی کام کیا جائے. اچھا, یہاں پر کچھ ایسے سیکٹرز ہیں ناظرین جن سے آپ واقف نہیں ہوں گے, جن پر ان نیسری ایمفیسس کر کے ہمارا پریشس ٹائم ضائع کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے کہ عورتوں کا میک اپ اور کتوں کے کھانے پہ ٹیکس لگے. اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ بے زبان جانور جو ہیں ان کے کھانوں کے اوپر ہم ٹیکس لگانے میں اپنا ٹائم صرف کریں. اور عورتوں کا میک اپ جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے, وجہ بعد میں بتاؤں گا, اس کی امپورٹ جو کہ چند $1 ملین کی ہے اس پر فوکس کیا جا رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا یہ جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو بدلو آپ. یہ جو سوچ ہوتی ہے نا, انسان کو اس کا معیار تھوڑا اچھا کرنا چاہیے. جس طرح کے اہم ایشوز انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں, آئی تھنک اس کی طرف آپ فوکس کرو. آپ کا فوکس یہاں ہونا چاہیے میکرو چیزوں کے اوپر. آپ یہ مائکرو سپرفیشل کاسمیٹک چیزیں باتیں کر کے نا کام نہیں کر پائے. انڈسٹریل پالیسی بنا رہے ہو, ہولسٹک بناؤ, براڈ بناؤ, بڑی بناؤ, سٹیٹس, نمبرز, فیکٹس, فگرز سامنے رکھو اور پھر بناؤ. Meanwhile, other issues are being highlighted in the city and the country. میں کوشش کر رہا ہوں کہ پروگرام میں انڈسٹریل پالیسی پہ بات کروں. لوگ کہتے ہیں why this tangent approach. میں کہتا ہوں دیکھو جو سب کچھ کر رہے ہیں یا سب کر رہے ہیں, میں نے وہ نہیں کرنا, میں نے وہ کرنا ہے جو کہ لاجک مجھے سجیسٹ کرتی ہے. اس وقت اکانومی
اس چیز کو, اس نیڈ کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ وی نیڈ اے کمپریہنسو انڈسٹریل پالیسی. ہمیں ایک صنعتی پالیسی کی ضرورت ہے. آور انڈسٹری از شاؤٹنگ آؤٹ ان دا لاؤڈسٹ والیوم. ہمیں انڈسٹریل پالیسی دو. انفارچونیٹلی یہ انڈیویجول بزنس مین نہیں کر پاتے. اس کے لیے کوئی تھنک ٹینک بھی پاکستان میں نہیں ہے, تھنکر بھی زیادہ نہیں ہیں, اور اسی لیے عتیق الرحمان صاحب برا نہ مانیے گا, مجبور ہو جاتے ہیں اپنے تئیں ہر شخص اس پر کوشش کرے انفرادی طور پر. کلیکٹیولی تو آپ کو پتہ ہوگا لوگ سپیچز بہت اچھی کرتے ہیں, اور بٹ سپیچز ڈونٹ میک پالیسیز. اب جیسے آپ نے پین پیپر لگایا, آپ نے بھی سجیسٹ کیا ہوگا, ایم شور اور لوگ بھی ہوں گے اچھے, ایسی بات نہیں, پورے پاکستان میں بڑے اچھے لوگ ہیں, تھنکرز ہیں, آئیڈیلسٹس بھی ہیں, پریکٹیکل لوگ بھی ہیں. اچھا اب میں آتا ہوں آپ کو تیسرے فیکٹر پر لے کر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایس ایم ای والا آپ نے ذکر کر دیا. ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو فروغ دینا. اب ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو جب آپ فروغ دینے کی بات کرتے ہیں تو آپ ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سے آگے بڑھے ہی نہیں. آپ ٹریڈیشنل ایکسپورٹ کے علاوہ بھی تو کوئی بتاؤ نا مجھے ایریا کے جہاں پر آپ نے پروگریس کی ہو. میرا ایسا خیال ہے, آئی ڈونٹ نو, مے بی یو کین ایڈ ٹو دیٹ. جی علی, آپ بھول گئے, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے ایکوا کلچر اور دوسرے جو الائڈ انڈسٹریز ہیں, جس کو الائڈ سپلائی چین بھی بولتے ہیں, جی جی, تو یہ اپلیکیبل ہے بہت زیادہ اس بات پہ کہ اگر ہم اپنی ٹریڈ کو, اپنی ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں اور ٹریڈ سرپلس پہ جانا چاہتے ہیں, تو چند چیزوں کا ذکر آلریڈی ابھی ہوا ہے. جی جی ہوا ہے وہ ٹریڈیشنل سے ہٹ کر پاتے ہیں. جی جی, تو اس پہ ہم آگے جا سکتے ہیں. ہم اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. وہ بھی ہمارا ایک ایکسپورٹ کا بہت بڑا آئٹم ہے, لیکن وہ تبھی ہوگا نا جب ہم اپنے ایگریکلچر کو ڈیولپ کریں گے. ہماری ایگریکلچر تو کہیں بیک فٹ پہ چلی گئی. آپ ٹریڈیشنل, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, مطلب جسے ہم لوگ ایز اے ٹریڈیشنل یا نان ٹریڈیشنل کاؤنٹ کر رہے ہیں, ورلڈ کے اندر وہ کیٹیگریز ایگزسٹ نہیں کرتی ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل کے گراؤنڈز میں. فار ایگزامپل ہمارے ملک کے اندر کہتے ہیں کہ جناب ہم آئی ٹی انڈسٹری کو بہت فروغ دیں گے, بٹ وی آر اسٹل ویئر وی ور سو مینی ایئرز اگو. یو اینڈ آئی ہیو بین ڈسکسنگ دس آن ڈفرنٹ فورمس, یس ایبسلیٹلی, انکلوڈنگ ٹیلیویژن. وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ ڈیجیٹلائزیشن. ہم ڈیجیٹلائزیشن کے بارے میں ناظرین بات کرتے رہیں. آپ دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن کے بارے میں میرے خیال سے آپ بھی مسجد ہی ہوں گے اس موضوع میں, یو پائنیئرز ہوں گے. اتنا شور مچا ہے پچھلے 10-11 سال سے, فائنینشیل لٹریسی اور ڈیجیٹائزیشن پہ بڑی بات کی, پہنچے کہیں بھی نہیں, ہم وہیں کھڑے ہوئے. مجھے بتائیں نا, آج بھی ایک بینک اکاؤنٹ تو ہم کھول نہیں پا رہے. ایس ایم ای بیچارہ جاتا ہے تو اس کو بینک والے اتنا بھگاتے دوڑاتے ہیں. ایکسیس ٹو بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو ایکسیس ٹو کیپٹل کہاں دیں گے؟ یہ ہمیں غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں یہ بتائیں. نہیں ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک اچھی اور ایک منفرد سوچ کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں ایک اسٹیپ فارورڈ جانا ہوگا, اور یہ بات اگر ہم سوچ کے کریں اس بات کو, کہ ہر آدمی اس بات کو سوچ لے کہ ہمیں ایکسیس ٹو فائنینس اگر آسان بنانا ہے, ایس ایم ایز کو آگے لے کے آنا ہے. اب جب ہم انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں, انڈسٹریل پالیسی کی بات کر رہے ہیں, تو ایس ایم ایز کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انڈسٹریل کی گروتھ میں. بیک بون پہ کون کھڑا ہے؟ آپ کے وینڈرز کون ہیں, آپ کے سپلائرز کون ہیں, آپ کے مینوفیکچرر کون ہیں. اسمال کمپوننٹس کے 25 کمپوننٹس اکٹھے ہوتے ہیں ایس ایم ایز کے, تب جا کر تو ایک بڑی لارج اسکیل انڈسٹری نظر آتی ہے. تو اسمال اسکیل انڈسٹری, لارج اسکیل انڈسٹری دونوں کی فروغ کی بات کرنی چاہیے جب ہم انڈسٹریل پالیسی کی بات کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے انڈسٹریل پالیسی میں ایس ایم ایز کے لیے ایکسیس ٹو فائنینس کا ذکر ہوا ہے. اب جب ایکسیس ٹو فائنینس کا ذکر ہو تو ایک شکایت جو عام ہے, جو آپ بھی کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں, کہ ایکسیس ٹو فائنینس ایس ایم ایز کو ملتا کہاں پر ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کون سی پاکٹ ہے جس کے لیے ان کے لیے ایک چیز مقرر کر کے رکھ دی جاتی ہے کہ نہیں بھئی یہ اس میں صرف ایس ایم ایز کا شیئر ہے اور ان کی فائنینسنگ ہے. اگر یہ چیز کہنا کہ ان کی ڈاکومنٹیشن پہ پرابلم ہے کچھ, تو اس کے بہت سارے آسان طریقے وہ اپنائے جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی چیز کو لے کر کے ہم اس بات کا کہہ دیں کہ جی اس لیے کاسٹ آف کریڈٹ آسان کر رہے ہیں یا ایکسیس ٹو فائنینس میں پرابلم ہوئی ہوئی ہے تو اس کو آسان کر رہے ہیں. اگر کرنا چاہیں, ول ہو, تو ہر بینک ایک پرٹیکولر اماؤنٹ رکھ دے الگ سے کہ یہ صرف ایس ایم ایز کے لیے ہے.
ٹھیک ہے اس میں تھوڑا دیر لگ رہی، ٹائم لگ رہا، اس کو اپنے ڈاکومنٹ پورا کرنے میں لیکن فائنلی اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کو ایکسیس ٹو فائنینس میں آسانی ہوگی، اور اب اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے انسینٹیوز ہیں. گورنمنٹ بھی ولنگلی کوشش کر رہی ہے، انڈسٹریل پالیسی میں بھی اس کی بات ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایکسیس ٹو فائنینس کچھ آسان ہونے والا ہے تمام بینکوں کی طرف سے، اور ہوا بھی ہے. آپ دیکھیں ایکسیس ٹو فائنینس میں آپ مائکرو فائنینسنگ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، آپ سولر فائنینسنگ بنگلہ کا بھی دیش ذکر کے کر سکتے ہیں. سربراہ جو ان کے سربراہ ہیں حکومت کے، آپ جانتے ہوں گے ڈاکٹر یونس صاحب، انہوں نے ایک مائکرو فائنینس بینک کے ذریعے جی ڈی پی کنٹریبیوشن کر کے دکھا دی. آپ مجھے بتائیں، سبسٹینشل جی ڈی پی کنٹریبیوشن کر کے دکھا دی ایک آدمی نے، ایک مائکرو فائنینس بینک. آپ کے ملک کے اندر بار بار مائکرو فائنینس بینک انٹروڈیوس کیے گئے، انفارچونیٹلی میں کہنا نہیں چاہتا. دیکھیے اس کا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کولیپس ہو گئی ہیں وہ ساری چیزیں. آپ جب تک مارک اپس کم نہیں کریں گے، مائکرو فائنینسنگ ہے، مائکرو فائنینس آگے نہیں جا سکتی علی، کسی طرح نہیں جا سکتی. ایک چھوٹا آدمی لاکھ روپے لے کے 1,36,000 واپس کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی حیثیت نہیں بنتی. یہ سمپل سے فارمولہ میں نے ایک لفظ میں بیان کر دیا. مائکرو فائنینسنگ میں آپ کو مارک اپ کا ریٹ کم کرنا پڑے گا. اس کے لیے بینکوں کو، فائنینشل انسٹیٹیوشنز کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو قربانیاں دینی پڑیں گی، اور کوئی ایک دل گردہ لے کر آنا پڑے گا کہ اس میں کوئی چیزیں، کچھ منافع کم رکھ کے لوگوں کی مدد کی جائے. مائکرو فائنینسنگ از لیول آف مدد. دیکھیے ایسا نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی مائکرو فائنینسنگ میں بہت سارے ادارے آگے آئے ہیں جنہوں نے فی سبیل اللہ لوگوں کے لیے کام کیا ہے، اور وہ قابل ستائش ہیں. ہم بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں تو پاکستان کی مثال میں بھی بہت سارے نام ہیں. وہ دیکھیں وہ پھر نیکوکاری کا کام ہے، فلنتھرپی کے شعبے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کمرشل ایسپیکٹس پہ جب بات کرتے ہیں تو وہی والی بات آتی ہے کہ ایکسیس ٹو فائنینس اور مائکرو فائنینسنگ میں آپ کو مارک اپ ریٹ کو کم کرنا ہوگا، کاسٹ آف کریڈٹ کو آپ کو کم کرنا پڑے گا. آپ کو تھوڑا سا گنجائش پیدا کرنی پڑے گی کہ کسی ایک طبقے کو پاورٹی لیول سے نکال کر ایک اچھے لیول پہ لانے کے لیے آپ کو یہ والا کام کرنا پڑے گا. اچھا، یہ کام کرنا پڑے گا اور ضروری کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے ملک کے امیر لوگ جو ہے نا پرفارم نہیں کر پا رہے. برا لگی بات، کوئی بات نہیں، امیر لوگوں کو تھوڑی سی بری لگے گی بات. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں 60s کے اندر کیا کیا گیا کہ کچھ لوگوں کو امیر بنایا گیا تاکہ ان کے ذریعے ملک میں چیک کیا جائے کہ کیا سبسٹینشل چینج آتا ہے. انہوں نے بڑی بڑی انڈسٹریز لگائیں جو پہلے کے گروپ سے، پھر سو آن سو فورتھ. بھٹو صاحب آئے، انہوں نے کہا کرو نیشنلائز. ان کی بھی اپنی ریشنل لاجک تھی. وہ خیر بزنس مین کو، امیر لوگوں کو بری لگتی ہے، لیکن ان ادر ورڈز وہ کہنا یہی چاہ رہے تھے کہ دے ہیو بیکم انیفیشینٹ اینڈ دے آر انیبل ٹو پرفارم، جو بھی ان کی ریزن ہوگی، یا پھر لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. نان دا لیس اب پھر ٹائم آ گیا. دیکھو معاشرے کو ایک انقلاب کی ضرورت نہیں ہوتی، معاشرے میں ایک سلو اور سٹیڈی قسم کا چینج بھی آ سکتا ہے، جس سے جب آپ ایکسیس ٹو فائنینس دو گے نا، آپ انٹیلیجنٹ لوگوں کو یہ اپورچونٹی دو گے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو نا امپلیمنٹ کر سکیں. خیال یا سوچ جو ہے صرف امیر آدمی کے ذہن میں نہیں آتی، غریب آدمی کے ذہن میں بھی جو ہے نا خیالات آتے ہیں. وہ دیکھو، وہ میرا دیکھنے والا شخص ساہیوال سے دیکھ رہا ہے، کوئی اکاڑا سے دیکھ رہا ہے، کوئی ملتان سے دیکھ رہا ہے، کوئی سیالکوٹ سے دیکھ رہا ہے، کوئی گجرانوالا سے دیکھ رہا ہے، کوئی گجرات سے دیکھ رہا ہے، کوئی مردان سے دیکھ رہا ہے، کوئی کوہاٹ سے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مستونگ سے دیکھ رہا ہے، کوئی گوادر سے دیکھ رہا ہے، کوئی سکھر سے دیکھ رہا ہے، کوئی خیرپور سے دیکھ رہا ہے، کوئی میرپور خاص سے دیکھ رہا ہے. وہ دیکھو، وہ اورنگزیب میرپور خاص سے دیکھ رہا ہے. پورے پاکستان سے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے شہروں کے نام لینے کی وجہ یہ چھوٹے شہر یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کے ذہن میں آئیڈیاز نہیں آتے ہوں گے. کیا ان لوگوں کے ذہن میں کوئی نیا پن یا جدت نہیں آتی ہوگی؟ وہ کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کریں؟ ان کے پاس ایکسیس ٹو کیپٹل نہیں. میرے خیال 2 دہائیاں تو لگا دی ہیں جنگ لڑتے لڑتے ایکسیس ٹو کیپٹل کی. ہاں لیکن لگا دی نا. لیکن پہلے ایک بات ہے، آپ اس کو نوٹ کیجئے گا، اس پر اتنی بات نہیں ہوتی تھی. ہاں، آج پالیسی فریم ورک کی جب بات آپ اور میں کر رہا ہوں انڈسٹریل پالیسی کی، اس میں یہ بات واضح طور پہ کی گئی ہے، قابل ستائش ہے. اس بات کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ بہت ہائیلی اپریشیٹو ہے کہ انہوں نے اپنے جو فوکل پوائنٹس رکھے ہیں اس میں ایزی ایکسیس ٹو فائنینس فار ایس ایم ایز کو ایک میجر پوائنٹ بنایا ہے. ہاں، میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو، اور یہ بات پہلے نہیں ہوتی تھی. ہم نے، آپ نے کچھ کوشش کی ہے تو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، اب ڈاکومنٹ کا حصہ بن رہی ہیں. تو جب ڈاکومنٹ کا حصہ بنیں گی، ایک فریم ورک سامنے آئے گا، ہم کو پالیسی کریٹ کر کے دی جا رہی، تو اس پالیسی میں یہ چیز ہے، تو اس کا مطلب ہے اس پہ عمل بھی ہوگا.
تو یہ چیزوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں بات رہ جائے گی سکھ انڈسٹریز پر بھی بہت اچھی بات ہوئی ہے انڈسٹریل پالیسی میں. آپ دیکھیں ریوائول پہ بات ہو رہی ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ نان پرفارمنگ لون ہو گیا یا ڈیمیج ہو گئی انڈسٹری یا کوئی نہیں چلا سکے. اس میں فیملی اونڈ بزنسز کا بھی ذکر آتا ہے اور فیملی اونڈ بزنسز میں کئی جگہ جنریشن گیپس کی وجہ سے یا چینج آف جنریشن کی وجہ سے سکھ انڈسٹریز ہو گئی ہیں. ان انڈسٹریز کو ریوائول کرنے کے لیے جو انکریجمنٹ کیا جا رہا ہے یہ اگین ایک بہت بڑا قابل ستائش معاملہ ہے. اور اس کو دیکھا جائے کہ ہماری بڑی بڑی لارج اسکیل انڈسٹریز سکھ ہو گئی, تو ان سکھ انڈسٹریز کو ریوائول کرنے کے لیے دوبارہ فلوٹ آف فنڈز اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ریجنرائزیشن اور ان کی بی ایم آر پروگرامز لائے جائیں جیسے 80s اور 90s میں لائے گئے جیسے کیا تھا, اور ان کا جو ڈیٹ کی ریزولوشن ہے اس پر بھی بات کی جا رہی ہے. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ ری اسٹرکچرنگ, کیونکہ اب وہ معاف کرنے والا سلسلہ تو ہمارے ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں صاحب ہم ری اسٹرکچر کر دیں گے, آپ کو ماڈرنائز کرنے کے لیے کچھ اور جو ہے وہ ریسورسز پرووائڈ کر دیں گے تاکہ انڈسٹری سے جڑے لوگ متاثر نہ ہوں. لیکن دیکھیے ایک پرابلم آیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. میرا لاجسٹک اور سپلائی چین سے تعلق ہے. میں دیکھ رہا ہوں جو سکھ انڈسٹریز تھی نا برسوں پہلے کی, وہ تو کنورٹ ہو گئی ویئر ہاؤسنگ میں. ان کو لوگوں نے کنورٹرز بنا دیا, وہ ویئر ہاؤسنگ ہو رہی ہے. تو وہ جو چیزیں تھی نا جو سکھ انڈسٹری کی ریوائیول کے لیے ایک اپورچونٹی تھی, ایک پریویلیج تھی کہ کل کو گورنمنٹ اپنی کوئی پالیسی لا کر ان کو ریوائیو کرے گی, وہ تھوڑی سی مدھم ہوتی نظر آ رہی ہے مجھے, کیونکہ وہ اسٹرکچر جو ہے نا اب اپنی شیپ میں دوسری شیپ میں جا چکے. جب فیکٹ پہ بات کرنی چاہیے تو تھوڑی سی سکھ انڈسٹری, تو تھوڑی سی سکھ انڈسٹریز آپ کو ملیں گی صرف جن پر اگر کام کیا جائے تو وہ ریوائیو ہو جائے گی. آپ نے ایک اور بہت اہم معاملہ چھیڑ دیا, برا نہ مانیے گا, اس کو تھوڑا سا میں ایلیبریٹ کروں گا. ناظرین, انہوں نے جو بات کی کہ ویئر ہاؤسنگ پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی, اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جب پروڈکشن کی پروفیٹیبلٹی اور ویئر ہاؤسنگ کی کاسٹ یہ اتنے کمپیٹیٹیو ہو جائیں تو میں فیکٹری کیوں چلاؤں. مجھے پر سکوائر فٹ ویئر ہاؤسنگ کے اندر اسٹوریج کے اندر اتنا پیسہ مل رہا ہے, میں فیکٹری چلا کے کیا کروں گا. فیکٹری مالکان کے دفتروں میں جائیے تو آپ دیکھیں پیچھے ریئل اسٹیٹ کی فائلیں پڑی ہوئی ہوتی. میں پوچھتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم تو پلاٹوں کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا تو یہ فیکٹری, وہ یہی بات کہ یار وہ وی آر انڈیٹڈ بائی آور ہیریٹیج. بات یہ ہے کہ وہ بڑے بزرگ چھوڑ گئے, اب ہم بس چلانے کے لیے چلاتے ہیں, اصل کام ہمارا یہ پلاٹوں کی خرید و فروخت. میں نے کہا اچھا بھائی یہ کام بالکل یہی کام ہو رہا ہے. آپ کسی فیکٹری والے کے پاس جائیں گے وہ کہے گا میں اپنے پروفٹس کو ایٹریبیوٹ کر رہا ہوں یہ اپنے آکسیلری بزنسز سے. حیران کن بات ہے. اور جو بات انہوں نے کہی اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اسٹوریج کاسٹ انوینٹری کی, اور اگر سینسٹیو انوینٹری ہے اس کے لیے کنٹرولڈ انوائرمنٹ چاہیے, اس کی کراچی شہر میں ویئر ہاؤسنگ کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ فیکٹری کا مالک کہتا ہے چھوڑ مشین بند کر, یہاں پہ ہم دوسروں کا سامان رکھیں گے تو ہم کو بہت پیسہ ملے گا. یہ غلط بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں؟ نہیں دیکھیے آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا کیوبک فٹ کے حساب سے جو سٹوریج اور انوینٹری کی اس وقت جو ویئر ہاؤسنگ کی کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ منافع ہی منافع ہے بھائی جان. مزے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ویئر ہاؤسنگ بھی تو انڈسٹری ہے نا, انڈسٹری بالکل اسٹیٹس دیا ہوا, او یس یس, تو یہ انڈسٹریل پالیسی کا حصہ ہے. ہاں ایگری, ٹھیک ہے. جب یہ انڈسٹریل پالیسی کا حصہ ہے تو ہم بات اس کی نہیں کر رہے جو کنورٹرز ہیں. کنورٹرز کا تو ذکر آ گیا نا بیچ میں, سکھ انڈسٹریز نہیں, اس کو ہم نے ڈسکریج نہیں کرنا, لیکن انڈسٹری کو تو. لیکن آپ جب بات کر رہے ہیں اسٹوریج اسپیس کی تو یہ اس میں دو کلاسیفیکیشنز آتی ہیں, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. یہ بات ٹیکنیکل بات ہے. ایک پرپس بلڈ ویئر ہاؤس جس کی گروتھ ہوئی ہے ماضی میں بہت اچھی طرح, انٹرنیشنل اسپیسیفکیشن کے تحت آپ کے ویئر ہاؤسز بنے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ بات کر رہے ہیں کول چینز کی, ٹھیک ہے. کول چینز انرجی کاسٹ کی وجہ سے تھوڑی مہنگی ہیں. اگر وہ مہنگی ہیں تو آپ نہ سمجھیں کہ اس میں جو کول چین چلا رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا پروفٹ کا حصہ ہے. اس کا ایک بہت بڑا پروفٹ کا حصہ نہیں ہے. وہ انرجی میں پے کر رہا ہے, انرجی کی ہیوج کاسٹ میں پے کر رہا ہے. سمندر ہے یہ سمندر. میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے بتائی بات, میں آپ کو بتاؤں اس میں کنٹرولڈ ویئر ہاؤسنگ کے اندر بھی جیسے انہوں نے بتایا اس میں کول چین ہے. کوئی شیڈ میں ویئر ہاؤسنگ کر رہا اس کے علیحدہ کاسٹ ہیں, جو اوپن میں کر رہا اس کے علیحدہ کاسٹ ہیں, جس کی دیواریں ہیں اس کی علیحدہ کاسٹ ہیں, جو زیر زمین کر رہا اس کی علیحدہ کاسٹ ہیں, جو یوٹیلیٹی کنٹرول کر رہے ہیں. ہاں, سائلو بھی آتے ہیں, سائلوز بھی آتے ہیں. سائلوز کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. یہ انڈسٹری کا حصہ ہے سائلوز. بالکل, سائلوز نہ ہو تو آپ کی گندم سڑ جائے
تو آپ کی گندم سڑی پچھلے دنوں، سائلوز استعمال نہیں کیے گئے، سائلوز مزید بنے نہیں. ہم نے بہت بات کی کہ پرپس بلڈ ویئر ہاؤسز، کول چینز کی ضرورت ہے. کول چینز پہ ہمارا منہ چپ ہو جاتا ہے بالکل انرجی کاسٹ کی وجہ سے، وہ وائبل نہیں ہوتی. لیکن سائلوز میں تو کوئی انرجی کی کاسٹ نہیں آ رہی نا، تو سائلوز تو بننے چاہیے، سائلوز بھی نہیں بنے. یہ انڈسٹری کا اسٹیٹس کو دیا گیا ہے، ویئر ہاؤسز ڈیولپ ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. کول چینز ڈیولپ ہونی چاہیے. اور جب میں ویئر ہاؤس کی بات کرتا ہوں، میں پرپس بلڈ ویئر ہاؤس کی پرٹیکولر بات کر رہا ہوتا ہوں. آپ کی اگر لاجسٹک انڈسٹری کے بارے میں آپ سے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے، یہ بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری نہیں ہے. اگر پاکستانی، آپ ابھی مذاق سمجھو گے نا، اگر پاکستان کے اندر ویژنری بزنس لیڈرشپ اس کے بارے میں سوچے نا، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا پیسہ کما کے دکھائے گی. یہ پورے پاکستان کی جتنی ایکسپورٹ ہے نا، اس سے زیادہ پاکستان کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں سپلائی چین، لاجسٹکس، انوینٹری مینجمنٹ، ٹرانسپورٹیشن پیسہ کما کے دکھا سکتی. آپ کی سوچ ہے. اینڈ علی کین آئی ایڈ ون تھنگ، پورٹ سروسز. بڑا عجیب سا موضوع چھیڑ دیا ان کے ساتھ. بات یہ ناظرین، میں ایک چھوٹی سی ان سے بات کروں گا. ہیومن ڈیولپمنٹ آپ نے کون سی کی؟ انڈسٹریل پالیسی کے ساتھ دنیا بھر میں انڈسٹریل پالیسی کو بیلنس کیا جاتا ہے ہیومن ریسورس کی سپلائی سے. ہیومن ریسورس کو ٹرین کیا جاتا ہے، HRD کی جاتی ہے تاکہ وہ آپ کی انڈسٹری میں کھپ سکیں. آج فیکٹری مالکان، میں نے پروگراموں میں بلائے ہیں فیکٹری مالکان، عتیق صاحب جی، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کو لیبر، کہہ رہے علی بھائی انسکلڈ لیبر جتنی آپ بولو ہمارے پاس موجود ہے. مشین چلانے والا آدمی نہیں ہمارے پاس، سلائی کرنے والا آدمی نہیں ہمارے پاس. میں نے کہا اس کی کمی کہاں ہے؟ کہنے لگے اس کی کمی بزنس مین پورا نہیں کر سکتا، یہ تو گورنمنٹ کو پلان کرنا پڑتا ہے پہلے کہ اگر اتنے سارے سٹچنگ یونٹ ہیں تو سٹچ کرنے کے جو ایکسپرٹس ہیں جو مشینوں کو استعمال کریں وہ بھی ہونے چاہیے. میں نے کہا تو سستی تو ہے، کہہ رہے ہیں ہیومن ریسورس سستی ہونا ضروری نہیں، اس کے اویلیبل ہونا ضروری بھی. ہمارے پاس کہہ رہے ہیں ہیومن ریسورس اویلیبل نہیں. میں نے کہا اتنے بے روزگار، کہہ رہے ہیں وہ بے روزگار they are not aligned with the organization's objectives and the function that we do. میں نے مشین کا بولا، مشین آپریٹرز کہہ رہے ہیں مشین آپریٹر نہیں ہوتے ہمارے پاس. علی ہمیں لوگوں کے آگے بھاگنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے عتیق صاحب پلیز ہمیں یہ بندہ چاہیے آپ کے پاس، وہ تو بھیج دیں. تو ہیومن ریسورس کی ٹریننگ ساتھ ساتھ کریں نا اس کے، تاکہ آپ کی انڈسٹریل پالیسی کو کمپلیمنٹ کرے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ علی آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات بول دی. ہمارے ملک میں اسکلڈ لیبر کی بہت کمی ہے. میں مثال دے کر بات کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلے دنوں پورٹس میں اتنا کنجیشن رہا، کنٹینرز پائل اپ ہوئے رہے. اس کی وجہ مین صرف یہ نہیں تھی کہ ہمارے پاس ایکوپمنٹس نہیں تھے یا کرین نہیں تھیں یا کچھ اور نہیں تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری کیپیسٹی بلڈ نہیں ہو رہی. انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کہیں بلڈ نہیں ہو رہی اسکلڈ لیبر نہیں ہونے کی وجہ سے. اسکل کی ٹریننگ اب دیکھیں نا، ساؤتھ کورین کو آپ ملیں، آپ جاپانی کو ملیں، آپ کسی اور کو ملیں، آپ ویتنامی کو بولے ہمارے پاس اتنی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے لیبر کی، لیکن آپ کے پاس اسکلڈ لیبر نہیں ہے. تو آپ ٹھوس ہو جاتے ہو وہ بات سن کر کے. بات ساری یہ ہے کہ ہمیں جہاں ایجوکیشن پہ کام کرے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے میں کئی یونیورسٹیز کے بورڈ پر ہوں. میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پیرالل اسکل ایجوکیشن چلنی چاہیے. اسکل ایجوکیشن پہ جو کام ہو رہا ہے، ٹریننگ پہ کام ہو رہا ہے، وہ اب بہت اچھے سے شروع ہو گیا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ملک میں بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو اسکل ٹریننگ پر کام کر رہی ہیں صرف، اور بہت کنسسٹنٹ فیس پے کر رہی ہیں. تو ان سے صرف بس نہیں ہونا، ایسی کئی انڈسٹری، ایسے کئی ادارے بننے چاہیے جیسے یونیورسٹیز بنی ہیں، کالجز بنے ہیں. اسی طرح ووکیشنل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اسکل ٹریننگ، اسکل امپارٹمنٹ آف ایجوکیشن جو ہے، اس کو اس طرح لے لیں، اس کی بہت ضرورت ہے. اب یہ جو آئی ٹی سکلز دے رہے ہیں، انٹری لیول آئی ٹی سکلز، یہ بھی اچھے ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ، لیکن یہ بھی بہت سافٹ سکلز ہیں ٹو بی ویری فرینک. اگر آپ وہ سافٹ سکلز سمجھ کے آپ خود کو بہت مطلب نالجبل سمجھ رہے ہو، تو یار یہ جو انڈسٹریل اور فیکٹریز کے اندر، مینوفیکچرنگ کے اندر جو مشینیں آپریٹ کر رہے ہیں لوگ، یہ بھی ٹیکنیکل چیز ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ان پڑھ آدمی نہیں چلا سکتا یہ، جہاں تک میری نالج ہے. نہیں، بڑا اس پہ کام ہو رہا ہے اور کافی انکریجنگ صورتحال ہے. ایک بات صرف رہ گئی تھی انڈسٹریل پالیسی کی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اجازت دیں تو میں اس پہ بات کر لوں، اور وہ ہے کہ بوسٹنگ آف ایکسپورٹس پہ بھی کام ہوگا، جو بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہے نا وہ ڈکلائن کی طرف گئی ہیں پچھلے دنوں،
اور یہ ایک ایسا گراف ہے جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ہمیں $60 بلین کا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے ہر حالت میں. ہم کو اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ایکسپورٹس کو ہر حالت میں بوسٹ کرنا. اب اس کے کیا شارٹ کمنگز ہیں, کیا ہنڈرنسز ہیں, الوکیشن آف ریسورسز, وہ یہ ہے پرابلم. ہم وہ کافی ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن بات ساری یہی ہے کہ پھر وہی بات گھوم کے آتی ہے کہ ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ سے نکل کر ٹریڈ سرپلس پہ جانا ہے, اور دنیا کی اکانومیز ڈٹرمنڈ ہی ہوتی ہیں آپ کی ٹریڈ پرفارمنس میں. تو آپ کو اپنی ٹریڈ پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا. آپ سیچوریٹڈ ایکسپورٹ مارکیٹس کو ٹیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پر پروفٹ مارجنز کم ہیں. آپ ایسی ایریاز کو ٹیپ ہی نہیں کر رہے جہاں پہ ایکسپورٹ مارکیٹس انسیچوریٹڈ ہیں. آپ کے ملک کا ٹوٹل فوکس ٹیکسٹائلز کے اوپر ہے. ٹیکسٹائل میں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے, ٹیکسٹائل کی مارکیٹس بھی بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہیں, بہت زیادہ میچور ہیں. آپ کے پروفٹ مارجنز لمیٹڈ ہیں. ریٹیلرز, ہول سیلرز, اور جو آپ جیسے بتا رہے تھے جو لوگ انوینٹری مینیج کرتے ہیں, ویئر ہاؤسز, وہ ضرور پروفیٹیبل ہوں گے, لیکن جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں ان کا مارجن پہلے ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ساری ریسورسز, بینیفٹس, انسینٹیوز آپ نے الوکیٹ کر دیے ہیں سیچوریٹڈ ایکسپورٹ مارکیٹس کے لیے, اور انسیچوریٹڈ مارکیٹس کو آپ نے ٹیپ ہی نہیں کیا. افریقہ جیسے کانٹیننٹ کو آپ نے آج بھی چھوڑا ہوا ہے, جس کو چائنا نے اور ہمارے پڑوسی ملک نے پورے طریقے سے کیپچر کر لیا ہے. برا نہ مانیے گا, ہم ٹوٹل حلوہ کھانے کے شوقین ہیں. ذرا سا کہیں بیچ میں کوئی ایسا مشکل کام آ جائے ہم کرنے کو تیار ہیں. دیٹس دا ریزن. آپ کی بات کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوں, آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ ہمیں ان مارکیٹس کو ٹیپ کرنا چاہیے جہاں سے ہمارا پروفٹ مارجن ہو, جہاں سے سروائیول ہو ہمارے ایکسپورٹر کا, اور اس کو ایک اچھا کام کرتا ہوا نظر آیا اور وہ انکریج ہو. تو وہ بالکل صحیح ہے کہ افریقن مارکیٹس ٹیپ ہونی چاہیے. اس پہ سخت ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت ہے, اس میں انسینٹیوز کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایکسپورٹ کی گروتھ میں آپ کو سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف بھی تھوڑا سا زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے آٹو پالیسی بنائی, آپ کے ملک میں آٹو موبائلز کی ڈیمانڈ ہے, آپ کے ملک میں 4x4 کی بھی ڈیمانڈ ہے. آپ امپورٹس کر رہے ہو لگژری وہیکلز کی. آپ نے اپنے ملک میں نہ اسمبلنگ کے اندر ایکسپینشن کی, نہ اسمبلنگ کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کی. آپ اتنے ہی یونٹس پروڈیوس کر رہے ہو کیونکہ آپ نے ان کو پرائس پیرٹی دینی ہے. تو سر سوری, برا نہ ماننا. اس کے معنی یہ ہیں کہ پاکستان پھر امپورٹ اورینٹڈ رہے گا, جبکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے ممالک ہمارے خطے میں آٹو سیکٹر میں ایکسپورٹر بن گئے. آپ کو پتہ ہے, میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ابھی حالات ایسے ہیں, ورنہ میں ممالک کا نام بھی بتاتا اور ایکسپورٹڈ آٹو پروڈکٹ بھی بتاتا. برا نہ مانے, یہ ابھی سچویشن. نہیں, ہمیں اپنے اسپیئر پارٹس پہ دھیان دینا چاہیے, اور ہم اپنے لوکلی اپنے موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹس, تو امپورٹروں کے ہاتھ میں آٹو موبائل کے پارٹس جو ہے نا ان کو بنانا چاہیے. اس کو انکریج کریں. نہیں, اس میں جو کسٹم ڈیوٹیز اور ایڈیشنل ڈیوٹیز ہیں وہ بڑھی ہوئی ہیں بہت زیادہ. گورنمنٹ کو اس کو انکریج کرنے کے لیے ان ڈیوٹیز کو اور ٹیکسیشنز کو کم کرنا پڑے گا, اور جب اس کو کم کریں گے تو انڈسٹریل پالیسی میں یہ بات بالکل سامنے آنی چاہیے. پاکستان کو ایک آٹو ایکسپورٹر ہونا چاہیے. پاکستان نے چاہیے, وہ تبھی ہوگا جب گورنمنٹ اس کو انسینٹیوائز کرے گی اور اس کو انکریج کرے گی آٹو سیکٹر کو اور اسپیئر پارٹس کے سیکٹر کو. یہ بہت بڑا سیکٹر ہے, لاکھوں موٹر سائیکل ہیں جن کے پارٹس کی ہمیں ضرورت ہے, اور امپلائمنٹ ہے بہت ساری, بہت بڑی امپلائمنٹ ہے. تو بات یہی ہوتی ہے کہ اس کو انکریج کرنے کے لیے جو اور سارے طریقے ان کو کریں, اور اس کا یہ ایک انڈسٹری کی پاکستان کو فارماسیوٹیکل ایکسپورٹر ہونا چاہیے. پاکستان ہے بھی, لیکن تھوڑا مشکل, تھوڑا پریشان کن حالات نمبرز اتنے نہیں ہیں. اس میں آپ کا را مٹیریل جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس سے آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. را مٹیریل ایکچولی امپورٹڈ ہے. یہ جوز آپ کے خیال سے ہم اپنے ملک میں نہیں بنا سکتے. یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. جب آپ بول رہے ہیں کہ ہمارا دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جولیان ٹیکسلا میں اور اس راولپنڈی کے نزدیک قائم ہے, تو آپ اپنے ملک میں جوز نہیں بنا سکتے. یہ مطلب جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں میں, بنیادی طور پہ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. دیز آر دا را مٹیریلس. They are all extracted, usually they are all extracted from natural sources. I am just telling you so that you know in your mind, یہ نیچرل سورسز سے ہی, ایلوپیتھک میڈیسن بھی نیچرل سورسز سے ہی ڈرائیو کی گئی ہے. یہ جو دوائیاں بنائی گئی ہیں یہ نیچرل کمپاؤنڈ سے بنائی گئی ہیں ناظرین, جو کہ نیچر کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں, کیونکہ انسان اتنی آسانی سے ایسیمیلیٹ نہیں کر سکتا ایسی چیزیں جو کہ قدرتی طور پہ کرنا کرتی ہوں. لیکن آپ کو کیا پتا, آپ لوگ تو LED کے دور میں سمجھ گئے نا, بار بار نہیں بولوں. دیکھیے گفتگو کے اینڈ میں بات ساری سب سے امپورٹنٹ یہ آ جاتی ہے کہ ہمیشہ ہم نے بات کی کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کو ٹیکس ہالیڈے دے جانا چاہیے. آپ
5 साल का नहीं दे रहे, आप 2 साल का टैक्स हॉलीडे दे दें ताकि आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री ग्रो करे और जो कुछ आपने बातें की और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री फ्लोरिश करे और ऑटोमेटिक वैल्यू एडिशंस आने शुरू हो जाएंगे ना। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की बात कर लें या हम बात कर लें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब मैं इसमें इंसेंटिव्स मिलेगा। और फर्नीचर के अंदर पाकिस्तान ने बड़ा लीप्स एंड बाउंड्स तरक्की की है, मैं आपको बता दूं। अब वो डॉक्यूमेंटेड हो तो अच्छी बात है, अब वो कितना डॉक्यूमेंटेड है आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि फर्नीचर ने बहुत सारे लोगों को टाइकॉन्स बना दिया पाकिस्तान में, एक्सपोर्टर्स बन गए वो। दुनिया में जिस मेयार का एक्सपोर्ट हो रहा है और जिस तरह के हमारे वेयर हाउसेज और शोरूम्स हैं, आप स्टेट ऑफ शॉक में आ जाएंगे अगर आपको पता लग जाए कितना फ्लरिश कर रहे हैं। ये मज़ीद फ्लोरिश करेगा। अगर मैं फिर एक बात कहता हूँ कि यहाँ जो कॉटेज इंडस्ट्री वाले हैं या फर्नीचर पे काम करने वाले हैं या क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी इंकरेजमेंट के लिए भी कोई इंसेंटिव्स आने चाहिए। और जब वो आएंगे तो आप देखेंगे। और फिर एक बात और करूँगा कि थोड़ा सा कस्टम में भी सलूक की ज़रूरत है अच्छे, कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फर्नीचर टूट फूट के पहुंचता है तो वही बेचारे का पूरा नुकसान हो जाता है। इसमें अगेन इसके लेबर की बात आती है, इसमें अगेन ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है और हैंडलिंग की बात आती है। ये सारी चीज़ों को अगर कंबाइन किया जाए तो हम अपनी फर्नीचर के एक्सपोर्ट में बहुत कामयाब हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा हमारा एड बैक आएगा फॉर बूस्टिंग दी एक्सपोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो इस तरह की बातें हैं जिनको देखा जाए, लेकिन हासिल यही है गुफ्तगू का इनके इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो बातें आई, हमने उस पर बात की, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री पे बात की, एक्सपोर्ट की बूस्ट पे बात की, एसएमई की फाइनेंसिंग पे बात की, सिक इंडस्ट्रीज पे बात की। ये सारा का सारा कॉम्प्रिहेंसिवली एक चीज़ें सामने आए। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो रह गई वो यही है कि मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं और जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए, क्या रिलैक्सेशंस आने चाहिए, क्या इंसेंटिव्स आने चाहिए और किस तरह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और इंडस्ट्री की ग्रोथ हो। जो जीडीपी में शुरू में हमने जिक्र किया कि वो उस रेट से गिरकर इस रेट पर आ गई, तो उसको दोबारा उस लेवल्स पर लाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ मशवरा करना भी ज़रूरी है। ये बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने उठाया है। और बात ये, पाकिस्तान एक मुनफरिद मुल्क है जहाँ पे कंसल्टेंसी वगैरह या कंसल्टेंट्स को इतनी ज़्यादा या एक्सपर्ट्स को इतना ज़्यादा दिया जाए। इसमें वर्क करें, कोशिश करें, लोगों को रिस्पेक्ट करें, उनकी नॉलेज को रिस्पेक्ट करें। और उसकी कॉस्ट होती है, ज़ाहिर बात है, कॉस्ट भी आपको बेयर करनी चाहिए ताकि आपकी इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। यहाँ पर आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।